जो ज़बान है ना, ये सबसे पहले ही है। सब हर चीज़ की, वो कहते हैं ना कि वो एक जादूगर की जान वो एक तोते में थी। तो आपका मुस्तकबिल सब कुछ ज़बान में है। इटली का शहर जो तरिश्ते है, इसमें महल्लेदारी भी है। आपको सालन भी कहीं से लेना पड़े वो भी मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपने महल्लेदारों के साथ बना के रखी हो। ये नहीं हो तुम महल्लेदारों को गालां कटो किसी को तुम सालन में लभ जी, वो चक्कर कोई नहीं। आप भी अब इस मुल्क की इसकी रवायात को, इसके कवानीन को एक्सेप्ट करें और इसकी इज़्ज़त, दिल से इज़्ज़त करें। हमेशा जो भी वो मैं अक्सर कहता हूँ, या जो हमारी रवायत है कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। बेमुराद। और मैं भी तकरीबन 9 साल में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक हुनर को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, वो हुनर का या जॉब की, तो वो ट्रकिंग है। ट्रकिंग है। जर्मनी और इटली और स्वीडन और डेनमार्क, नॉर्वे, ये 4-5 जो मुल्क हैं, ये इनके बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी हैं। इटली की ख़ास तौर पे आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं, तो ये पढ़े लिखों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं रियाज शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और मैं आपको बताता जाऊं कि मैं जनाब इस वक्त मौजूद हूं इटली का जो सबसे पहला शहर है त्रियेस्ते। इस शहर के अंदर मौजूद हूँ। आज यहाँ पर मैं एक काम से आया हूँ, जिसके बारे में आपको वो भी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको बताएं कि आज रियाज शाह साहब के बारे में कि ये इटली के इस शहर के अंदर जो सबसे मेन शहर है और बहुत ही खूबसूरत शहर है, यहाँ पर ये रहते हैं और इनको यहाँ रहते हुए कितनी देर हो चुकी है, यहाँ पर ये इंसानियत के लिए और लोगों के लिए, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। आप दोस्तों को इनकी ज़ात से क्या फ़ायदा हो सकता है, और जो दोस्त भी सऊदी अरब, गल्फ़, बहरीन, ओमान, कतर, कनाडा, अमेरिका वगैरह से जो लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं, आज की ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ही कारआमद होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रियाज शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, और आपको त्रियस्ते के अंदर वेलकम है। वेलकम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और दूसरा ये है कि माशाल्लाह आप भी वही काम करते हैं जो मैं और दूसरे लोग करते हैं। तो हमारा सब का काम देखें, कोई भी जो नेकी है इंसान की, उसके मुख्तलिफ़ दर्जे हैं। जैसे वो कहते हैं कि रब सिर्फ़ मस्जिद में नहीं मिलता, इंसानियत की खिदमत में, इंसानियत की भलाई में, और जो भी आपके बस में है। तो जैसे आपने और हमने ये रास्ता चुना कि हम इटली के अंदर जो अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर नौजवान हैं, तो उनको वो हम जितना बता सकते हैं उनको मोटिवेट करें, उनको कवानीन बताएं और उनको इटली के अंदर या यूरोप के अंदर एक अच्छा शहरी बनने में मदद करें, जितना हमारे बस में है, जितना हम कर सकते हैं। तो मैं भी जैसे आप करते हैं इसी तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, या दूसरे जो भी हमारी ज़ुबान समझते हैं। तो हमारा सबका मकसद यही है कि जो लोग हैं हमारे, वो यहाँ पे हमारे लिए फ़ख्र का बायस बने, ना कि बदनामी का बायस बने। और यहाँ के इटली के कवानीन के और उस मौके को जो कि इटली और यूरोप मजमूई तौर पे हमको देता है, क्योंकि हमारे ममालिक में जो हैं वो बहुत से मसाइल हैं। वहाँ रोज़गार नहीं है, तो हम लोग जो भी बैरून ममालिक में, अरब ममालिक हों या कहीं और हो या इटली हो, तो अच्छे तरीके से किस तरह रहना चाहिए कि यहाँ के लोग हमसे खुश हों, ना कि उल्टा हमें वो दिल से बुरा भला कहें। तो हमारी यही कोशिश है, आपकी भी मेरी भी, कि हम अपने नौजवान नस्ल को एक जो इटली में रहने के अच्छे से अच्छे तरीके हैं वो बताएं, और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारना उनको बताएं। क्योंकि यूरोप के अंदर छोटी छोटी गलतियाँ हमेशा के लिए आपका मुस्तकबिल तारीख कर सकती हैं। वो कुछ ऐसे मसाइल हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं, अगर इंसान वो ना करे तो यहाँ की ज़िंदगी जो जन्नत जैसी है इस दुनिया में। लेकिन अगर आप एक ऐसी गलती कर लें बाज़ औक़ात, तो उसकी माफ़ी नहीं है, और हमेशा के लिए आपका ये दाग जो है वो धुल नहीं सकता किसी भी वजह से। सर से ये भी पूछते हैं कि आप ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र यूरोप के अंदर कितने साल का है? मैं तकरीबन 9 साल मुझे हुए हैं। अभी इटली के अंदर 2016 में मैं आया, जी। तो अभी 9 साल, और तकरीबन मैं ज़्यादातर त्रियस्ते में ही रहा हूँ, ज़्यादा मेरा टाइम गुजरा है और इस शहर से भी ख़ास मोहब्बत है। कोशिश की है कि जैसे दूसरे शहरों में भी गया हूँ, लेकिन बस वो कहते हैं कि जैसे इटली का एक नशा है, तो इस शहर का भी अपना एक नशा है। इसकी खूबसूरती, इसका माहौल और यहाँ का जो सिस्टम है, यानी कि यहाँ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेके मेडिकल सिस्टम, तो और शहर का जो मल्ले वकूअ है इस तरह है कि यहाँ पे हम जो जितनी हमारी कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत शहर के सेंटर में ही रहती है। तो हम एक दूसरे के साथ आना जाना लगा रहता है, और वहाँ वो बात जो पाकिस्तान में है कि सालन तक भी यहाँ तकसीम होते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में। क्या बात है, ज़बरदस्त। जी, तो यही बात है कि आपको ऐसे, जहाँ हमको ऐसे फ़ील होता है कि जैसे हम अपने घर में बैठे हैं, यानी कि पाकिस्तान में जैसे मल्लेदारी है, हमारा इसी तरह यहाँ पे मल्लेदारी भी है।
نہیں جی، اٹلی کا شہر جو تریستے ہے اس میں محلے داری بھی ہے، آپ کو سالن بھی کہیں سے لینا پڑے وہ بھی مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے محلے داروں کے ساتھ بنا کے رکھی ہو، یہ نہیں ہو تسی محلے داروں گالاں کڈو تسی کو تم سالن بھی لب جی وہ چکر کوئی نہیں۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جو پاکستانی جتنے بھی ہمارے لوگ یہاں پر ینگسٹرز ہیں، پاکستان سے افغانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، بہت لوگ ہیں جو اس سٹی کے اندر آتے ہیں، یاد رکھ لیں یہ شہر بہت ہی خاص شہر ہے، اس سٹی کے اندر لڑکیاں بھی بہت زیادہ آتی ہیں نیپال سے، میں نے خود دیکھی ہیں، اور اوورال جو بھی بندہ آتا ہے تو ان کے لیے کیا چیز ہے، کون سا سکل ہے جو یہاں آئیں وہ سیکھیں اور وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تمام دوستوں کو جو بھی ہماری زبان سمجھتے ہیں، پاکستانی ہو، افغانستان سے، انڈیا، بنگلہ دیش، کہیں سے بھی ہو، جب آپ اس شہر کے اندر یا اٹلی کے اندر، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ دروازہ ہے، اس دروازے کے اندر آپ اٹلی ایک گھر سمجھ کے آپ اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ آپ کا ہمارا پیچھے کس طرح کا ہمارا ماحول ہے اس سب کو بھول جائیں، اب آپ یورپ کی سرزمین پہ آ گئے ہیں، اٹلی کی سرزمین پہ آ گئے ہیں، اور اس ملک نے آپ کو یہاں ایکسیپٹ کر لیا ہے، بالکل اور آپ بھی اب اس ملک کی اس کی روایات کو، اس کے قوانین کو ایکسیپٹ کریں اور اس کی عزت دل سے عزت کریں۔ ہمیشہ جو بھی میں اکثر کہتا ہوں، یا جو ہماری روایت ہے کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، تو جب آپ دل سے اس ملک کی عزت کریں گے، اس کے قوانین کا احترام کریں گے، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں، پہلے دن سے آپ سوچ لیں کہ سب سے پہلی چیز آپ نے زبان، یعنی کہ یوٹیوب جو آپ ٹک ٹاک پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، بے شک وہ بھی کریں، لیکن آپ سب سے زیادہ آپ جو ہیں وہ زبان پہ فوکس کریں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اسکول ملے آپ کو۔ اکثر ہمارے دوست جو نئے آتے ہیں وہ سب سے بڑی غلطی یہ کہتے ہیں کہ وہ 6 مہینے صرف انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کو کوئی اسکول میں کورس ملے۔ میرے خیال میں یوٹیوب سب سے بیسٹ اسکول ہے، آپ وہاں سے بیسک اردو میں آپ سیکھنا چاہیں، انگلش آپ کو آتی ہے، انگلش گرامر کے ساتھ سیکھنا چاہیں، یقین کریں یوٹیوب سے جو سیکھ سکتے ہیں آپ وہ اسکول میں نہیں سیکھ سکتے۔ یہ میرا آرگیومنٹ ہے، جب بھی ہم زبان سیکھنے کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں اسکول سے زیادہ آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں۔ جی زبردست جی، دیکھ لیں سب سے پہلے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، میں آپ کو بتا تھک گیا ہوں، آج تو سر نے بھی بتا دیا کہ زبان سیکھ لیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ زبان سیکھنے کے بعد اب کچھ لوگ تو ہیں جو پڑھے لکھے بھی یہاں پر آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لوگ کچھ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نہیں سیکھ پائیں گے یا ہم نہیں کر پائیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں سیکھ سکیں گے؟ جیسے کہ لائسنس ہے یا کوئی کورس ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کورس کی، ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کورس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، تو کون کون سی چیزیں ضروری ہیں دوسرے نمبر کے اوپر زبان کے بعد؟ دیکھیں جو زبان ہے نا یہ سب سے پہلے ہی ہے، ہر چیز کی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جادوگر کی جان وہ ایک طوطے میں تھی، تو آپ کا مستقبل سب کچھ زبان میں ہے۔ اچھا یہ جو زبان ہے نا کہ یہ 5 پڑھا ہے یا 7 پڑھا ہے، یہاں پہ ہمارے جو کیمپوں کے آپریٹر ہیں وہ فیل، اور یہاں 7 پڑھے نے لائسنس کیے ہیں، یہ ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں، میں آپ کو ہزاروں دے سکتا ہوں کہ آپریٹر خود فیل ہو گئے ہیں، اور یہاں پہ جو نئے آئے ہم جیسے لوگ ہیں انہوں نے پہلے سال 1.5 سال میں لائسنس کیے ہیں پڑھ کے، کیا بات تو اور ترستے میں ماشاءاللہ ایک بات جو سب سے مثبت ہے، یہاں لائسنس بہت زیادہ کیا گیا ہے اور بہت زیادہ اچھی ایوریج جا رہی ہے ہماری، اب تو 7-8 لڑکے ٹرکنگ میں بھی ہیں تقریباً، وہ لائسنس ہے کہ کچھ نے کر لیے کچھ کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو یہ ایک اچھی تبدیلی ہمارا سوشل میڈیا اور ہم سب کا، اس میں سب سے اچھی جو پازیٹیو چیز آئی ہے کہ ہمارے جو نئے نسل ہے اس میں زبان سیکھنے کا اور لائسنس وغیرہ کا یہ بہت زیادہ رجحان ہے اور بہت اچھی اور پازیٹیو چیز ہے۔ ایک چیز میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ واقعی جو آج کی نئی نسل ہے، جو 2000 کے بعد کی جو نئی نسل آ رہی ہے، وہ سمارٹ ورک کرنا پسند کرتے ہیں، جتنی بھی ینگ جنریشن ہے وہ بھائی لائسنس بھی کر رہے ہیں، وہ بھائی کورسز بھی کر رہے ہیں، وہ بھائی ٹرک کا لائسنس بھی کر رہے ہیں۔ اب ٹرک کے لائسنس کرنے والے کی آپ کے نظریے کے مطابق یہاں پر کتنی بیسک سیلری ہے؟ ایک راؤنڈ اباؤٹ بتائیں کو فگر۔ دیکھیں جی، اس میں جو ٹرکنگ ہے نا، جیسے ڈاکٹر کے شعبے ہیں اس میں ہر قسم کا سرجن ہے، یہ ٹرکنگ بھی ایک بہت وسیع شعبہ ہے، اس کے اندر ایک ٹرک ہے جو اسی شہر کے اندر ہے، پھر ایک شہر سے دوسرے شہر میں، پھر ایک ملک سے دوسرے ملک میں، پھر آپ جو ہیں وہ فریز چیزیں لے کے جاتے ہیں، پھر آپ کیمیکل لے کے جاتے ہیں، پھر اس یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کے اتنے شعبے ہیں ٹرکنگ اور ٹرانسپورٹیشن کے کہ آپ کے جتنا آپ نے ایک لائسنس کیا اس کے آگے کورسز ہیں، آپ اپنے آپ کو امپروو کر کے
بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. تو ٹرکنگ میں آپ بھی اکثر کرتے ہیں اور میں بھی تقریباً 9 سال میں سب سے زیادہ اگر کسی ایک ہنر کو میں سب سے اوپر رکھتا ہوں وہ ہنر کا یا جاب کی تو وہ ٹرکنگ ہے. ٹرکنگ ہے. کیا بات ہے. آپ نے شاہ صاحب بتایا ماشاءاللہ ٹرک کا بتایا. دیکھ لیں بھائی جتنے بھی ٹرک لور ہیں ٹرک ڈرائیور ہیں ان کو سلوٹ ہے. تو ان کے لیے یہ انفارمیشن ہے کہ آپ ٹرک کا لائسنس کرتے ہیں ان فیوچر آپ یہاں یورپ کے اندر آتے ہیں یا ہیں تو آپ بہت زیادہ اپنے جو انکم ہے وسائل ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں. سر ٹرک ڈرائیور کے بعد کون سی ایسی فیلڈ ہے؟ اچھا اس میں ایک اور شعبہ جو میرے خیال میں اس کو ہنر پلس بعد میں بزنس بھی بنایا جا سکتا ہے اور کچھ ہمارے جو لوگ ہیں کیونکہ ہم ذات پات سے ابھی تک نہیں نکلے وہ ہے سلون بنانا. اچھا سلون کا کاریگر وہ تقریباً کچھ سال اگر کام کرے بعد میں اپنا سلون بنا لے اور اس کی ایک دفعہ اس کا خرچہ ہے یعنی کہ جو فرنیچر وغیرہ کرسیاں وغیرہ ہیں یا شاپ کی ڈیکوریشن ہے اس کے بعد یقین کریں کہ سب شعبوں سے کیونکہ اگر آپ گروسری شاپ المنتاری بناتے ہیں کچھ بھی ہوتے ہیں اس میں مال خراب ہونے کا خطرہ کچھ اور یہ ایسا شعبہ ہے کہ اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے بلیڈ وغیرہ اور کچھ اور چھوٹا موٹا خرچہ ہے ایک دفعہ کا آپ کا خرچہ ہے اس کے بعد کوئی خرچہ نہیں. یہ بھی یہ بادشاہ ہنر ہے میرے خیال میں ہیئر کٹنگ وغیرہ اور اس کی اپنی کل آگے جا کے مستقبل میں آپ اپنا سلون بنانا یہ سب سے سیکنڈ. ٹرکنگ کے بعد ٹرکنگ کو ایز اے پروفیشن اور اس کو ایز اے پروفیشن پلس بزنس آپ اس طرح کر لیں. سلون کا کام جو ہے وہ سب سے اچھا ہے. زبردست. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں پلمبر کا کام آتا ہے الیکٹریشین کا کام آتا ہے یا ہم فورک لفٹر ہیں. بہت سے کورسز ہیں جو لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ یار ہم نے یہ کام یہ جتنے بھی کام ان لوگوں نے سیکھے ہوئے ہیں جو دیکھ رہی ہے دنیا یورپ کے حوالے سے ان کی خواہشیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ ہم یورپ کے فلاں فلاں ملک میں جانا چاہتے ہیں کیا یہ کام وہاں پر ہیں. تو جتنے بھی یہ شعبے ہیں کیا جتنی بھی ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ ہر جگہ پہ مل سکتی ہے ان کو؟ جو بھی آپ نے پاکستان میں کسی قسم کا بھی کام سیکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس یورپ کا کوئی ڈپلومہ نہیں ہے تو یہاں وہ کسی کام کا نہیں کیونکہ یہاں پہ الیکٹریشین سے لے کے ہر قسم کا جو کام ہے آپ کو تبھی یا کسی فیکٹری میں آپ کو تبھی ملے گا کہ اگر آپ کے پاس یہاں کا کورس ہوگا. تو ایک الیکٹریشین اور ایک پلمبر اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو یہاں پہلے وہ کورس کریں اور کورس سے پہلے زبان جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان دونوں خاص طور پر الیکٹریشین کے لیے وہ جو ٹیکنیکل الفاظ ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو زبان نہ آئے تو آپ نہیں سیکھ سکتے. تو یہ دو شعبے بھی بہت اچھے ہیں لیکن اٹلی کے اندر یورپ کے اندر آپ کے پاس ڈپلومے ہوں تو تب اگر آپ نے پاکستان میں کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ اٹلی آ جاتے ہیں تو وہ ہنر تو آپ کو کام آئے گا یعنی سیکھا ہوا لیکن آپ کو ڈپلومہ کرنا یہاں ضروری ہے. زبردست. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہاں ترستے کے اندر یونیورسٹی بھی ہے بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اوور آل دنیا سے اور پاکستان سے ایون کہ چائنا سے بھی جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں اور بہت سے ملکوں سے دوسرے بھی جو خواہش ہے کہ یہاں یورپ کے اندر آئیں اور اسٹڈی کریں یہاں آ کر کیونکہ اسٹڈی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ یہاں آ کر ایزیلی سیٹل ہو سکتے ہیں. اسٹڈی بیس کے اوپر یہاں پر کیا ایک اسٹوڈنٹس کا ریشو ہے لوگوں کو ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اٹلی اسٹڈی بیس پر آنا بہت مشکل ہے. آپ یہ بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی کیا ورتھ ہے اٹلی کے اندر؟ دیکھیں اٹلی کے اندر اب کافی سالوں سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہے جیسے ہمارے ہاں تریستے کی یونیورسٹی بھی ہے وہاں کافی پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی ہیں. اسی طرح پورے اٹلی کے اندر جیسے جس طرح آپ کہہ لیں کہ اکثر ہمارے ہاں یو کے بیسک کنسیڈر کیا جاتا تھا پہلے کہ وہاں پہ اسٹڈی کے لیے بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں لیکن جو آپ پاکستانی جو ہے انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کو یا اسٹڈی بیس پہ آنے کا. تو جرمنی اور اٹلی اور سویڈن اور ڈینمارک ناروے یہ 4-5 جو ملک ہیں یہ ان کے بہت زیادہ اسکالرشپ بھی ہیں. اٹلی کی خاص طور پہ آپ کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں تو یہ پڑھے لکھوں کے لیے ہے. تو جو پڑھے لکھے ہیں پاکستانی خاص طور پہ اگر وہ اسٹڈی بیس پہ یہاں آنا چاہیں وہ سرچ کریں یا کافی یونیورسٹیاں ہیں وہ آپ کو دیتی ہیں چانس اور آپ ٹرائی کریں اور اسکالرشپ ہے اور آپ کی تقریباً ایجوکیشن فری ہے آلموسٹ. اور جرمنی کے اندر بھی اٹلی کے اندر بھی اور باقی ڈینمارک ناروے وغیرہ میں بھی اسی طرح ہے. تو یو کے علاوہ یو کے میں تو میرے خیال میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو کیونکہ ہمارے ہاں وہ انگلش اور انگلینڈ ابھی تک نہیں نکلا یہاں کے لوگوں سے بھی وہ گھر سے نکل گئے ہیں لیکن یو کے نہیں نکلا ہمارے لوگوں سے. تو آپ سے اگر کوئی بندہ اسٹڈی ویزے پہ آنا چاہے اچھی طرح یونیورسٹیاں دیکھے اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کا اٹلی ہاں جی اٹلی بہت اچھا آپشن ہے اور جرمنی بھی یہ 2-3 جو یورپین ممالک ہیں اسٹڈی ویزے پہ لوگ بہت زیادہ لوگ آئے ہیں. کوئی شک نہیں ہے.
سر ہم آپ سے آخری سوال پوچھیں گے اپنی آڈینس کے لیے. آپ اتنے سال یہاں پر ہو چکے ہیں, کتنے سال ہو چکے ہیں مجھے تقریباً؟ 9 سال ہو گئے. 9 سال یہاں پر گزر گئے ہیں. یہ بات بتا دیں دیکھنے والوں کو کہ 9 سالوں کے اندر آپ نے بہت سے لوگوں کو یہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دیکھا ہوگا آتے ہوئے, پھر یہاں سے آگے جاتے ہوئے. کیا لگے ایک ٹیچر کے طور کے اوپر انہوں نے دیکھا ہے لوگوں کو یہاں اس شہر کے اندر آتے, پھر اس شہر سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہوئے, جرمنی, فرانس, اسپین, نیدرلینڈ, پرتگال, سوئٹزرلینڈ, سویڈن, ناروے, ہر ملک میں لوگ یہاں سے چلے گئے, شفٹ ہو گئے, کوئی پاکستان چلا گیا واپس, کوئی کہاں چلا گیا. آپ نے آج تک 9 سالوں کے اندر کیا نچوڑ نکالا ہے؟ پاکستان اور اٹلی کے اندر کیا ڈفرنس پایا آج تک؟ دیکھیں جو پاکستان ہے وہ تو سوائے اس کے کہ ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو پاکستان کچھ نہیں دیتا بدقسمتی سے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات صحیح ہوں تو کوئی بھی اپنا ملک نہ چھوڑے, تو کوئی ذاتی مجبوریوں کچھ کے اور مسائل اس کی وجہ سے ہم سب ملک چھوڑ کے آتے ہیں. تو جو اٹلی ہے, اٹلی کو میں بہت زیادہ ہائی رینک کرتا ہوں پورے یورپ کے اندر, کہ اٹلی اور اٹیلین کے ہم ہمیشہ سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے, ان کے دل بڑے ہیں, انہوں نے بڑے دل سے ہمیں یہاں پہ ایکسیپٹ کیا ہے. اب جو نوجوان ہیں ان کو میں یہ میسج دوں گا سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے, کہ بھائی آپ اس چیز کی ہمیشہ قدر کریں کہ اب جب آپ اپنے پگا بوستہ دیکھتے ہیں 1800 کا, اس میں سے 500 کٹتا ہے تو آپ کے دل میں سیدھا وہ اٹھتی ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے 400 500. اسی طرح جو اٹیلین لوگ ہیں یہ ٹیکس دیتے ہیں, اور جب آپ کو سڑکوں پہ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے اور جہاں پہ جرائم کرتے ہوئے اور ان کے ملک میں بد امنی پھیلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ہم غیر ملکیوں کے ساتھ جو ہے وہ غصہ ہوتے ہیں کہ ایک تو ہاں کوئی بندہ آپ کو اپنے گھر میں پناہ دے, آپ اس گھر کا حلیہ بگاڑیں, وہاں کے رہنے والوں کو تنگ کریں, تو وہ اس گھر کے لوگ جو ہے, آپ یہ مثال اپنے آپ پہ لگائیں نا. ہمارے ہاں جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے وہ گڑبڑ کرے تو اس کا کیا حال ہوگا. تو آپ کا سوال کا جواب دوں گا. دیکھیں جو بھی یورپ کے اندر آتے ہیں کسی بھی ملک میں, تو جو کچھ ہمارے جو ہوتے ہیں مسافر, وہ جو ہمارے جیسے وہ بھیڑ بکریاں والے ہوتے ہیں نا, کہ سردیوں میں جہاں گرمی میں وہاں, تو ان کا کبھی بھی گھر نہیں ہوتا. یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. آپ جس ایک ملک میں رہیں وہاں ٹیکس دیں, وہاں کے قوانین کا احترام کریں, پھر آپ وہاں کا کارتا سجورنو جیسے ایک اسٹیٹس لیں, پھر لیگل طریقے سے اگر آپ جا سکتے ہوں تو جائیں. لیکن جو پہلے چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ نہ وہاں کے رہتے ہیں نہ یہاں کے رہتے ہیں, تو ہمیشہ جس ملک میں رہیں وہیں اس کے پورا قوانین کا کر کے اور اپنے اسٹیٹس کو مکمل کریں. تو دوستو بات یہ ہے, ریاض شاہ صاحب ان کا اپنا پیج ہے فیس بک کے اوپر, 2 پیج ہیں. ایک ان کے پیج کا نام ہے, یہ آ رہا ہے اوپر, ریاض شاہ, اور دوسرا ان کا پیج ہے پاک اٹلی نیوز اردو. یہ ٹک ٹاک بھی ہے, ٹک ٹاک یوٹیوب بھی ہے اور فیس بک بھی. یوٹیوب اور فیس بک بھی ہے. آپ ان کو آفیشلی جا کے فالو کر سکتے ہیں. جو دوست بھی اٹلی کے اندر ہیں, آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے اٹلی کے حوالے سے, جیسے کہ ریزیڈنس ہے, جیسے کہ آپ کا تیسرا سنتاریہ ہے, آپ کی پرمیسو سے جوڑنا ہے, آپ کے جو آپ اگر فیملی میں یہاں پر نالجوں کی بات کی جائے, اگر فیملی کے اندر کوئی بھی قوانین ہے, کوئی بونسز آتے ہیں, تو یہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. کوئی یہاں پر رہنے والوں کے لیے بھی بڑی اچھی انفارمیشن ہے کہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ یہاں پر کون کون سے بونسز اور قوانین آ رہے ہیں. تو آپ ان کے پیج اور چینل کو ضرور فالو کریں, جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ آنے والے وقت کے اندر جب آپ یہاں پر ہیں یا آپ آئیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا, اور آپ ایزیلی کوئی نہ کوئی چیز جلدی سے جلدی پک کر کے آگے اپنی زندگی میں بڑھ سکیں گے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ اپنا بہت قیمتی ٹائم دیا, جزاک اللہ. اور میرا یہی آپ کے لیے پیغام اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ اور ہم سب پر, پوری امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم و فضل ہو, اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت بانٹنے کی توفیق عطا کرتا رہے. اس کی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرتی رہے ہمارے اوپر. دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں, ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ولاگ کے اندر, تب تک آپ ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.